शहनाज क्या सोच रही हो? अरसलान शाह के साथ जिमल का जोड़ा कुदरत ने बनाया है। एक बार ये निकाह हो गया तो समझो सारी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम हो जाएगी। अरसलान इसे कभी मना नहीं कर पाएगा। तबस्सुम बेगम ने बड़ी महारत से शहनाज के कमज़ोर पहलू पर वार किया। अगर मेरी बेटी होती तो मैं एक पल ज़ाया ना करती। पीर जान ने खुद ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो तुम्हारी बेटी को इस घर की बड़ी बहू बनाना चाहती है। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। शहनाज बेगम जो शौहर की वफ़ात के बाद हमेशा खुद को तन्हा महसूस करती थी, इन बातों की जालिब हंसने लगी थी। वो जानती थी कि फ़ाखिरा बेगम और इनकी बेटी की नज़रें इस जायदाद पर हैं और अगर उन्होंने अब कदम ना उठाया तो शायद इनके लिए इस घर में जगह ना रहे। लेकिन दूसरी तरफ इनकी इकलौती बेटी जिमल थी, एक जिंदा दिल, पढ़ाई की शौकीन और बागी लड़की, जिसने बाप के जाने के बाद अपनी माँ के लिए एक बेटे की तरह ढाल बनकर खड़े होना सीखा था। शहनाज जाओ, अब बीजान को हाँ कर दो, इससे पहले कि फ़ाखिरा बाजी मार ले। तबस्सुम बेगम ने आखिरी वार किया। शहनाज बेगम खामोशी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे खड़ी तबस्सुम बेगम के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट रेंगने लगी। अब देखती हूँ जायदाद फ़ाखिरा के पास कैसे जाती है। शहनाज और इसकी बेटी तो मेरे इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियाँ हैं। बस एक बार निकाह हो जाए, फिर जायदाद अपने नाम करवाना मेरे काम है। शहनाज बेगम जब बीजान के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ जुमल पहले से मौजूद थी। अम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जब चाहें अरसलान और जुमल का निकाह पढ़वा दें। शहनाज ने दो टूक लहजे में कहा। जुमल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपना मुस्तकबिल बनाना है। मैं इस शादी के बंधन में अभी नहीं बन सकती। इसकी आवाज़ में इल्तिजा भी थी और हैरत भी, लेकिन शहनाज बेगम ने आज अपनी ममता पर मसलहत का लिबादा ओढ़ लिया था। बस जिमल, बहुत हो गया। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे भले बुरे को तुमसे बेहतर समझती हूँ। बीजान, आप तारीख तय कर दें, बल्कि मैं तो कहती हूँ रुखसती भी साथ ही कर दी जाए। मामा, मेरी पढ़ाई। जमल ने दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन शहनाज ने इसका हाथ सख्ती से थामकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। बीजान ने जब जमल की आंखों में तैरते आंसू देखे तो नरमी से कहा, शहनाज, अगर बच्ची तैयार नहीं है तो इसे थोड़ा वक्त दो। मगर शहनाज बेगम अड़ चुकी थी। बीजान, ये बच्ची है, मान जाएगी, आप बस तैयारियों का हुक्म दें। जमल ने बेबसी से अपनी माँ को देखा। वो माँ जो कभी इसकी हमदर्द थी, आज एक अजनबी बन गई थी। इसने गुस्से और दुख से अपनी माँ का हाथ झटका और कमरे से बाहर निकलती चली गई थी। पीछे ही शहनाज बेगम कमरे से निकल गई थी। कमरे में एक कोने में खड़ा अरसलान शाह, जिसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भींजी हुई थी, इस सारी गुफ्तगू को सुन रहा था। जुमल का हर इनकार इसका मर्दानी अना पर एक कारी ज़र्ब था। वो जितना इससे दूर भागती थी, अरसलान की ज़िद इतनी ही बढ़ती जा रही थी। इसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब पहली बार इस रिश्ते की बात चली थी। वो एक पुरहजूम महफिल थी। घर के तमाम बड़े और मुअज़्ज़ज़ मेहमान डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। पीर ने बड़े प्यार से जुमल को बुलाकर सबके सामने अरसलान के साथ इसके रिश्ते का जिक्र छेड़ा था। अरसलान जो अपनी शख्सियत के रूप में किसी को खातिर में नहीं लाता था, इस वक्त हॉल में दाखिल हो रहा था जब जुमल की आवाज़ गूंजी। जुमल ने मेहमानों के लिहाज को बालाए ताक रखते हुए कहा था, बीजान, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किसी के दबाव में आकर करूँगी। मुझे अभी अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, मुझे एक मकाम हासिल करना है। और रही बात अरसलान शाह की, तो माजरत के साथ हमारा और इनका कोई जोड़ ही नहीं है। अरसलान के कदम वहीं थम गए थे। जुमल की आंखों में एक ऐसी कार थी जो इसे सबके सामने बरहना कर रही थी। जुमल ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, कहाँ मैं एक आज़ाद ख़याल और सुलझी लड़की और कहाँ वो पत्थर दिल इंसान जिसका रवैया किसी डायरेक्टर से कम नहीं। इनका नाम सुनते ही मेरा हलक कड़वा होने लगता है। बीजान, अगर आप अरसलान की जगह किसी और से मेरी शादी की बात करती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई की कुर्बानी देने का सोच भी लेती, लेकिन अरसलान शाह से शादी कभी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो ये कहकर पलटी तो सामने अरसलान खड़ा था। इसकी आंखों में दहकता गुस्सा था, लेकिन जुमल ने इसे एक हक़ारत आमीज़ नज़र से देखा और इसे नज़रअंदाज करती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। इस दिन अरसलान शाह ने अहद किया था कि वो उस लड़की को ये अकड़ ज़रूर तोड़ेगा। वो जितना इससे नफ़रत का इज़हार करती, अरसलान का जुनून इतना ही बढ़ता गया। वो इसे सिर्फ हासिल करना चाहता था ताकि इसे इसकी औकात याद दिला सके। अभी वो बाहर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि बीजान ने इसे मुखातिब किया, अरसलान, यहाँ आओ मेरे पास। बीजान ने नरम मगर मुरोबदार लहजे में इसे पुकारा। अरसलान भारी कदम उठाता इनके करीब आया, लेकिन इसकी नज़र अब भी इसी सिमत थी जहाँ से जिमिल अभी अभी गायब हुई थी। देखो अरसलान, बीजान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जिमिल की बातों को दिल पर मत लेना। वो अभी नादान है, एक छोटी बच्ची है जिसे दुनियादारी की समझ नहीं।
وہ اپنے خوابوں کو پیچھے دیوانی ہے، اس لیے اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی، بس تم اس کی باتوں کو نظر انداز کرو۔ ارسلان نے کچھ کہنا چاہا لیکن بیچا نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے، وہ اس گھر کی عزت ہے اور اب تمہاری ذمہ داری بننے جا رہی ہے۔ ارسلان کے لبوں پر ایک طنزیہ اور سرد مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں زمل کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک دہتا ہوا انتقام تھا۔ اس نے بیجان کی بات کا مان رکھنے کے لیے سر جھکایا، مگر اس کے لفظوں میں چھپی کاٹ صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ جی بیجان، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، آپ کے کہنے پر میں اس کا خاص خیال رکھوں گا۔ اس نے لفظ خاص پر زیادہ زور دیا تھا۔ بس ایک بار یہ شادی ہو جانے دیں، باقی کا سبق تو میں اسے نکاح کے بعد سکھاؤں گا۔ اسے اندازہ بھی نہیں کہ جس ارسلان شاہ کو اس نے سب کے سامنے ٹھکرایا ہے، وہی اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بننے والا ہے۔ اسے اپنی اوقات اور میری حیثیت کا پتہ تب چلے گا جب وہ میری قید میں ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں جملہ مکمل کیا۔ ارسلان وہاں سے تیش میں بھرے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا، جبکہ بیجان اس غلط فہمی میں تھی کہ ارسلان نے ان کی بات مان کر زمل کو معاف کر دیا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جھکنا دراصل ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ زمل اپنے کمرے میں تھی، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بعد جو اس کی ہمراز تھی آج کسی طرح اس کی زندگی کا سودا کرائی تھی۔ ابھی وہ اسی شش و بنج میں تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور شہناز بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ وہ زمل کے قریب بیٹھ گئی اور لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زمل میری جان، میری بات تو سنو، شہناز بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زمل نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا، اس کی سرخ آنکھیں شفا کری تھی۔ کیا سنوں مما؟ کیا آپ کو میری پڑھائی، میرے خواب کچھ بھی نظر نہیں آیا؟ آپ جانتی ہیں ارسلان شاہ کیسا ہے، وہ مجھے جینے نہیں دے گا، وہ میری روح کو کچل دے گا، آپ کیسے مجھے اس آگ میں دھکیل سکتی ہیں؟ شہناز بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے زمل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بیٹا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہارے بابا کے جانے کے بعد اس حویلی میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ فاخرہ اور اس کی بیٹی ہمیں یہاں سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ بیجان تمہیں اس گھر کی مالکن بنانا چاہتی ہیں، کیا تم اپنی ماں کو در بدر ہوتے دیکھنا چاہتی ہو؟ مما، یہ جائیداد، یہ مال و دولت میرے خوابوں سے بڑھ کر ہے۔ زمل نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نکاح نہیں کروں گی، میں اس شخص کی قید میں کبھی نہیں جاؤں گی، آپ پلیز بیجان سے کہہ دیں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ شہناز بیگم نے ایک لمبا سانس لیا اور زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، زمل، اگر آج تم نے انکار کیا تو شاید تمہاری ماں کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے گا۔ میں نے زندگی بھر تمہارے لیے سب کچھ قربان کیا، کیا تم اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تا حیات خود کو مجرم سمجھوں تو بے شک انکار کر دو۔ کمرے میں ایک بھوچل خاموشی چھا گئی۔ زمل نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا جس پر ہر وقت سے پہلے آئی جھریاں اور بیچار کی واضح تھی۔ اس کا دل پسیج گیا، اسے لگا کہ اس کی تعلیم، اس کے شوق، اس کی اپنی ذات، سب اس کی ماں کی خوشی کے سامنے چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ اس نے گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک ہے مما۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سنائی دی۔ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ اور اس کے نام کر دوں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پہ یہ شادی کر لوں گی۔ شہناز بیگم کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑی۔ انہوں نے فوراً زمل کو گلے لگا لیا۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ تم دیکھنا زمل، تم بہت خوش ہوگی، انہوں نے جذباتی ہو کر کہا اور بڑی محبت سے زمل کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرا بچہ بہت بہادر ہے۔ شہناز بیگم تو مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن زمل وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی پیشانی پر ماں کے بوسے کی تپش تھی، لیکن اس کے اندر کا سب کچھ سرد ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے آج اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کا جنازہ اٹھا دیا ہو۔ باہر راہداری میں کھڑی تبسم بیگم یہ سب سن رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ شکار جال میں پھنس چکا ہے، انہوں نے سرگوشی کی اور اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ حویلی شاہ میں آج جشن کا سماں تھا، لیکن یہ جشن خوشی سے زیادہ روایتوں کی جیت کا اعلان تھا۔ روشنیوں کی چکا چوندھ ایسی تھی کہ رات کا گمان ہی نہیں ہوتا تھا، مگر ان روشنیوں کے پیچھے کئی چہرے اپنی اصلیت چھپائے ہوئے تھے۔ شہناز بیگم کے چہرے پر اطمینان تھا کہ انہوں نے بیٹی کا مستقبل محفوظ کر لیا، جبکہ تبسم بیگم کی نظریں اس جائیداد پر تھیں جو ان کے نزدیک اب بس ان کی پہنچ میں تھی۔ پورے شہر کے معززین حویلی کے وسیع و عریض سالن میں موجود تھے۔ ارسلان شاہ سفید سنہری شیروانی میں بلبوس کسی بادشاہ کی طرح اسٹیج پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دلہا والی چمک نہیں بلکہ ایک فاتحانہ غرور تھا۔ وہ بار بار اس کمرے کی طرف دیکھتا جہاں زمل کو تیار کیا جا رہا تھا،
دوسری طرف زمل سرخ عروسی جوڑے میں کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے بھاری لباس کے نیچے ایک باغی دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ زمل کمرے میں بیٹھی اس وقت حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر دبکے اور تلے کا نفیس کام سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ ماتھے پر جڑاؤ جھومر اور بندیاں اس کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ بھاری زیورات اس کے گلے کا توق محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر رچی گہری سرخ مہندی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہی ہاتھ جو کبھی کتابوں کے ورق پلٹتے تھے، آج رسموں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھا جہاں ارسلان کا نام چھپا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، جہاں صرف اس کے ادھورے خواب اور یونیورسٹی کی وہ لائبریری تھی جسے وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑائی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہناز بیگم اندر داخل ہوئی۔ اپنی بیٹی کو اس روپ میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی اور دکھ کے ملی جلی عنصر تیرنے لگے۔ وہ زمل کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے، بالکل شہزادی لگ رہی ہو۔ شہناز بیگم نے اس کے سر پر پیار کیا، لیکن ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ زمل آئینے میں اپنی ماما کا عکس دیکھ رہی تھی۔ ماما، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہزادیاں اتنی ہی اداس ہوتی ہیں؟ اس کے لہجے میں چھپی کڑواہٹ نے شہناز بیگم کا دل چیر دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت جذباتی ہونا ان کی بیٹی کو مزید کمزور کر دے گا۔ باہر سے اعلان ہوا کہ نکاح خواں آ چکے ہیں۔ حویلی کے بڑے ہال کو سفید گلابوں اور موتیا سے سجایا گیا تھا، جہاں مردوں کی طرف ارسلان شاہ سفید شیروانی ملبوس اپنی مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے زمل اپنی ماں اور بی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نکاح خواں نے ارسلان شاہ کے والد کا نام اور مہر کی رقم پکاری۔ ارسلان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی سودا جیت رہا ہو۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ اب باری زمل کی تھی۔ نکاح خواں نے جب زمل سے سوال کیا تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ زمل کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں دھڑکتا سنائی دیا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو ہاتھ جوڑے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تبسم بیگم کی وہ زہریلی باتیں یاد آئیں اور بی جان کا وہ مان بھی، جس کی لاج رکھنے کے لیے اس نے اپنی خوشیاں وار دی تھیں۔ نکاح خواں نے تیسری اور آخری بار سوال دہرایا، زمل بنت بہرام شاہ نواز، کیا آپ کو ارسلان شاہ عبدالحمید عبدالاحمد شاہ کے ساتھ ہی نکاح قبول ہے؟ زمل نے اپنا سر جھکایا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے سرخ چہرے پر گرا۔ اس نے ہمت جمع کیا اور ایک بھوجل مگر واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس ایک جملے نے اس کی زندگی کی سب سمت بدل دی تھی۔ ہال مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا، لیکن زمل کے اندر ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ارسلان نے دور بیٹھے یہ لفظ سنے تو اس کی آنکھوں میں انتقام کی آنکھ مزید بھڑک اٹھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے زمل کو جیت لیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زمل نے صرف اپنی زبان سے قبول ہے کہا تھا۔ اس کی روح آج بھی ایک باغی پرندے کی طرح آزاد تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ چند رسم و رواج کے بعد زمل کو کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ارسلان اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ بظاہر تو وہ بہت خوش تھا، لیکن دل تھا کہ فوراً زمل کے پاس جانے کا قرار کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس کے پاس پہنچے اور اسے اس کے اوقات یاد دلائے۔ چند منٹوں بعد آخرکار اسے رہائی مل ہی گئی تھی اور وہ اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر سر جھکائے گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ غصے سے پیشانی پر بل نمایاں ہوئے اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ اگر سوچ رہی ہو کہ یہاں تمہارے نخرے اٹھائے جائیں گے تو غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، ارسلان نے سرد لہجے میں کہا اور اپنی شیروانی کی آستینیں فولڈ کرنے لگا۔ اس کی پشت کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھی اس دلہن کی طرف تھی جو گھونگھٹ اوڑھے بالکل ساکت تھی۔ کہہ رہا ہوں نا یہ چونچلے بند کرو، مجھ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہے کیا؟ ارسلان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر گھونگھٹ اٹھایا، لیکن اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا جیسے کسی نے اسے پتھر کا بنا دیا ہو۔ سامنے زمل نہیں تھی بلکہ اس کی 12 سالہ چھوٹی بھتیجی بیٹھی دانت نکال کر ہنس رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زمل کہاں ہے؟ ارسلان کی آواز دھاڑ بن کر پورے کمرے میں گونجی۔ وہ بچی ہنستے ہوئے بولی، چچی نے کہا تھا کہ یہ ایک کھیل ہے، اگر میں یہاں بیٹھی رہی تو وہ مجھے بہت ساری چاکلیٹ دیں گی۔ ارسلان کا دماغ معاف ہو گیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ سب ایک باقاعدہ منصوبہ تھا۔ زمل جسے سب ایک نادان لڑکی سمجھ رہے تھے، اس نے ارسلان شاہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ اس جائیداد، اس محل اور ارسلان کے رویے سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم اور اپنی آزادی کے لیے فرار ہونے کا راستہ چنا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والوں نے دولت کی لالچ میں اسے ایک ایسے مرد کے حوالے کیا ہے جو اسے انسان نہیں بلکہ اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔
ارسلان کمرے سے باہر نکلا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ شہروز، گاڑیاں نکالو، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اس نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے کہا، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک بار پھر اپنا تماشا بننے نہیں دوں گا۔ اس لڑکی نے میری غیرت کو للکارا ہے، اب اسے واپس لانا صرف ضرورت نہیں، میرا جنون ہے۔ میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ اپنی آزادی کا نام لینا بھی بھول جائے گی۔ وہ غصے سے دھاڑتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ حویلی میں موجود سب لوگ حیرت سے ارسلان کو غصے سے حویلی سے باہر نکلتے دیکھ چکے تھے۔ اللہ جانے آج پھر اس لڑکی نے کیا کر دیا ہے، کدھر ہے وہ؟ اسے بلا کر لاؤ۔ تبسم بیگم کی کڑک آواز شہناز بیگم کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ شہناز بیگم کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ وہ بدحواسی میں زمل کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ آج کھلا تھا۔ شہناز بیگم نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہاں بیڈ پر زمل نہیں بلکہ 12 سالہ پریشے سرخ دوپٹہ اوڑھے بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ پریشے بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مامی کدھر ہے؟ شہناز بیگم نے لڑکھڑاتی آواز سے پوچھا۔ پریشے نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ مامی نے کہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر ان کی جگہ یہاں بیٹھوں گی تو وہ مجھے ڈھیر ساری چاکلیٹ دیں گی، وہ تو کب کی پچھلے دروازے سے نکل گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ شہناز بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، جہاں تبسم بیگم عقابی نظروں سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شہناز کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں لرزتا ہوا خوف تھا۔ تبسم بیگم فوراً ان کی طرف لپکی۔ کیا ہوا شہناز، کدھر ہے زمل؟ جب شہناز نے روتے ہوئے حقیقت بیان کی تو تبسم بیگم کو اپنی جائیداد ہتھیانے کے تمام منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ ان کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر انہوں نے خود پر قابو پایا۔ ہال میں اب بھی کچھ مہمان موجود تھے جو کارا پھسیاں کر رہے تھے۔ شہناز بیگم نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، ارسلان کسی ضروری کام سے باہر گیا ہے، آپ سب پلیز جا کر سو جائیں۔ مہمان ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے رخصت ہونے لگے۔ شہر کی سڑکوں پر ایک کالی لگژری گاڑی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ ارسلان شاہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود تناؤ اور سرد مہر اسے مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ ارسلان شاہ، جس کے نام سے لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، جس کا روپ پورے علاقے میں مشہور تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ روایتوں کا پاسدار اور ایک جنونی مرد تھا جس کے لیے انکار کا لفظ اس کی لغت میں موجود ہی نہیں تھا۔ گاڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک سنسان جگہ پر رکی۔ ارسلان کے جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکی برقعے میں ملبوس وہاں دیکھی گئی ہے۔ ارسلان گاڑی سے اترا، اس کے جوتوں کی آہٹ خاموش سڑک پر گونج رہی تھی۔ دور ایک سایہ تیزی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رک جاؤ زمل، ارسلان کی آواز کسی گرج کی طرح سنائی دی۔ وہ سایہ ٹھٹک کر رک گیا۔ زمل نے پلٹ کر دیکھا، ارسلان شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ ناچ رہا تھا جس سے زمل ہمیشہ ڈرتی آئی تھی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے زمل کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے سوچا کیا تھا کہ تم شاہ کی جاگیر سے بھاگ جاؤ گی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، چھوڑے مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اس قید سے آزادی چاہیے۔ زمل تڑپ کر بولی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی، مگر ارسلان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ تمہاری آزادی اور تمہاری پڑھائی کا فیصلہ اب میں کروں گا، ابھی تم میرے ساتھ گھر چلو گی۔ ارسلان نے زبردستی اسے گاڑی کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ زمل روتی رہی، چیختی رہی، مگر ارسلان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر حویلی واپس لے آیا۔ جب گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو سب گھر والے وہاں جمع تھے۔ شہناز بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی، مگر ارسلان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ اس کا چہرہ اتنا سخت تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ بیچ میں بولے، ارسلان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بی جان نے بولنے کی کوشش کی۔ بی جان، آج کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، یہ میری بیوی ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ ارسلان نے سرد لہجے میں کہا اور زمل کو بازو سے پکڑ کر اوپر والے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ زمل دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ارسلان شاہ، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ نے مجھ سے میری تعلیم چھین لی، میری آزادی چھین لی، کیا ملے گا آپ کو مجھ سے اس طرح قید کر کے؟ زمل نے چیخ کر کہا، اپنی تمام تر بھڑاس نکالی۔ ارسلان نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا، اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ آزادی؟ ارسلان نے تمسخر سے کہا، جس آزادی کی تم بات کر رہی ہو وہ آج سے ختم ہوئی۔ تم نے بھری محفل میں انکار کیا، میری غیرت کو للکارا، اب تم یہاں رہو گی میری نظروں کے سامنے۔ میں کبھی آپ کو شوہر تسلیم نہیں کروں گی، آپ ایک ظالم انسان ہیں۔ زمل کا لہجہ اب بھی باغیانہ تھا۔ ارسلان نے اچانک اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا، اتنا قریب کہ زمل کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اپنی آواز نیچے رکھو زمل،
ورنہ مجھے آواز بند کروانے کے اور بھی بہت طریقے آتے ہیں۔ ارسلان نے سرگوشی کے انداز میں نہایت شفاقی سے کہا۔ زمل کی آواز گلے میں ہی دبک کر رہ گئی۔ ارسلان کی آنکھوں میں موجود جنون نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص سے بھاگ رہی تھی اب اسی کی دسترس میں تھی۔ ارسلان نے اسے چھوڑا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ زمل فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ نکاح کی اس رات کے بعد سے زمل نے خود کو اپنی کمرے کی چار دیواری میں قید کر لیا تھا۔ وہ کمرہ جو کبھی اس کے خوابوں کا اماجگاہ تھا، اب اسے ایک زندان محسوس ہوتا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے۔ حویلی کے لوگ زمل کے باہر آنے کا انتظار کرتے، طرح طرح کے سوالات پوچھتے جاتے، لیکن زمل کسی کے جواب دینا تو دور کمرے کا دروازہ تک نہ کھلتی۔ شہناز بیگم روزانہ کئی بار دروازے پر دستک دیتی، منتیں کرتی، روتی تھی، لیکن زمل کا غصہ اور دکھ اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنی ماں سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمل بیٹا، دروازہ تو کھولو، کچھ کھا لو میری جان، تمہاری حالت بگڑ جائے گی۔ شہناز بیگم دروازے سے لگ کر سسکیاں لیتی، مگر اندر سے صرف ایک ہی آواز آتی، چلی جائیں یہاں سے مما، آپ نے میرا سودا کیا ہے، آپ میری لاش کا تماشا دیکھنے آئی ہیں۔ یہ الفاظ شہناز بیگم کے دل پر نشتر کی طرح لگتے۔ تبسم بیگم دور کھڑی یہ تماشا دیکھتی اور دھیرے دل میں خوش ہوتی کہ جتنا دراڑ ماں بیٹی کے رشتے میں آئے گا، ان کا کام اتنا ہی آسان ہوگا۔ ارسلان شاہ نے ان چند دنوں میں زمل سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور دیر رات تک واپس آتا، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ زمل پر رہتی تھیں۔ ایک شام جب ارسلان نے دیکھا کہ کھانا ویسے ہی باہر پڑا ہے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے وہ ٹرے لیا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ کھانا کھاؤ، ارسلان نے میز پر ٹرے پٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ زمل نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارسلان اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ تم بھول رہی ہو کہ تم ارسلان شاہ کی بیوی ہو۔ اس حویلی کا ہر ذرہ میری اجازت سے ہلتا ہے اور تم میری اجازت کے بغیر مر بھی نہیں سکتی۔ بھوکا رہنا تو پھر دور کی بات ہے۔ زمل کی آنکھوں میں نفرت کی چمک ابھری۔ آپ صرف میرے جسم کو قید کر سکتے ہیں ارسلان شاہ، میری روح کو نہیں۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور سختی سے کہا، مجھے تمہاری روح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے صرف اپنی انا کی تسکین چاہیے، اور وہ اسی میں ہے کہ تم زندہ رہو اور روز میری جیت کا ماتم کرو۔ اب چپ چاپ یہ کھانا ختم کرو۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر مزید گزرے۔ زمل نے محسوس کیا کہ خاموش رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک صبح جب ارسلان ناشتے کی میز پر اکیلا بیٹھا تھا، زمل سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی۔ سب گھر والے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ سیدھی ارسلان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میرے پیپرز قریب ہیں اور میں اپنی پڑھائی ادھوری نہیں چھوڑ سکتی۔ ہال میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئیں۔ ارسلان نے اطمینان سے چائے کا سپ لیا اور پھر نظریں اٹھا کر زمل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ یونیورسٹی؟ اس نے دہرایا۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ تم نے بھاگنے کی کوشش کہاں سے کی تھی، اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل جانے کے لیے، ہے نا؟ وہ میری ضرورت تھی، مجھے پڑھنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، زمل نے بلند آواز میں کہا۔ ارسلان اچانک اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ اس کے اچانک اٹھنے سے کرسی پیچھے گر گئی۔ اس نے میز پر ہاتھ مار کر زمل کو اپنے حصار میں لیا۔ بننا تو تم نے بہت کچھ تھا زمل، لیکن اب تم صرف شاہ خاندان کی بہو ہو، اور ہمارے خاندان کی عورتیں باہر سڑکوں پر آوارہ گردی نہیں کرتی۔ ارسلان کا لہجہ اب غصے سے دہک رہا تھا۔ پڑھائی آوارہ گردی نہیں ہوتی، آپ جاہل ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے۔ زمل نے غصے میں وہ کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ارسلان نے زور سے اس کا جبڑا تھاما۔ جاہل؟ جس جاہل کے نکاح میں ہو وہی اب تمہاری تقدیر کا مالک ہے۔ آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے تعلیم یا باہر جانے کا لفظ نکلا تو یاد رکھنا میں تمہیں کتابیں تو کیا، تمہاری وہ تمام خواب جلا کر راکھ کر دوں گا جن کے سہارے تم اڑنا چاہتی ہو۔ آپ میرے خواب نہیں چھین سکتے، زمل چیخی۔ دیکھتے ہیں۔ ارسلان نے اسے جھٹکا دیا اور غرا کر بولا، آج کے بعد تم اس حویلی کی گیٹ سے باہر قدم نہیں رکھو گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ تیش میں بھرا وہاں سے نکل گیا، جبکہ زمل وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ارسلان شاہ اسے صرف قید نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے اندر سے توڑ دینا چاہتا تھا۔ شہناز بیگم آگے بڑھی، اسے سہارا دی، مگر زمل نے ایک بار پھر ان کے ہاتھ جھٹک دیے اور کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں کھڑی تبسم بیگم یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر زمل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تبسم بیگم کے چہرے پر مصنوعی ہمدردی سجائی اور آہستہ سے زمل کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ زمل بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تبسم بیگم دبے پاؤں سے قریب آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، کتنا ظلم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، یہ ارسلان تو بالکل پتھر دل نکلا۔ تبسم بیگم نے بڑی لجاجت سے کہا، لیکن زمل، عقل مند عورت وہی ہے جو اپنی مظلومیت کو اپنی طاقت بنا لے۔
زمل نے خاموشی سے انہیں دیکھا. اس کی آنکھوں میں ان کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، مگر وہ سنتی رہی. دیکھو زمل، ابھی ارسلان کا جنون عروج پر ہے. تم اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، اس سے جائیداد اپنے نام کروا لو. جس دن تم اس گھر اور اس جائیداد کی ملکہ بن گئی، ارسلان شاہ کیا اس حویلی کا کوئی بھی مرد تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا. تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو پڑھ سکو گی، جہاں چاہو جا سکو گی. تبسم بیگم نے جائیداد کا لالچ دیتے ہوئے اپنے اصل پتے کھیلے. زمل کے لبوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ آئی. وہ آہستہ سے اٹھی اور تبسم بیگم کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی. تبسم چچی، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. زمل کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا. جائیداد میں دلچسپی آپ کو ہو سکتی ہے، میری ماں کو ہو سکتی ہے، یا شاید اس گھر کے ہر فرد کو ہو سکتی ہے، لیکن زمل شاہ کو کاغذ کے ان ٹکڑوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تبسم بیگم کا چہرہ فق ہو گیا، مگر زمل رکی نہیں. مجھے وہ آزادی چاہیے جو میری محنت سے ملے، نہ کہ کسی کے احسان یا جائیداد کے بلبوتے پر. اور آئندہ میرے کمرے میں آ کر اس گھٹیا جائیداد کی بات مت کیجیے گا. مہربانی فرما کر اب آپ باہر تشریف لے جائیں. زمل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. تبسم بیگم غصے سے تلبلا اٹھی، مگر خاموشی سے باہر نکل گئی. ان کا وار الٹا پڑ گیا تھا. وہ سمجھتی تھی کہ زمل کو جائیداد کے جال میں پھنسانا آسان ہوگا، مگر وہ تو کسی اور ہی مٹی کی بنی تھی. باہر نکلتے ہی تبسم بیگم کا سامنا شہناز بیگم سے ہوا، جو پریشان حال راہی داری میں کھڑی تھی. تبسم بیگم نے فوراً اپنا پینترا بدلا اور چہرے پر دکھ کے تاثرات لے آئیں. شہناز، میں تو سمجھانے گئی تھی، لیکن تمہاری بیٹی کے تیور تو دیکھو. وہ تو مجھ سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے، الٹا مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہی ہے. تبسم بیگم نے شہناز بیگم کو بھڑکانا شروع کیا. شہناز، اگر زمل نے ابھی ارسلان سے جائیداد کا مطالبہ نہ کیا تو سمجھو تمہارا یہاں کوئی مستقبل نہیں. وہ لڑکی تو صرف اپنی پڑھائی کے پیچھے پاگل ہے، اس سے تمہاری اور تمہارے بڑھاپے کی کوئی فکر نہیں ہے. اس سے کہو کہ ہوش کے ناخن لے اور جائیداد اپنے نام کروائے. شہناز بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. تبسم آپا، وہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات تک نہیں کرتی. میں اسے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتی. اس کے دل میں میرے لیے صرف نفرت رہ گئی ہے. شہناز بیگم کہہ کر ایک اداس نظر زمل کے کمرے پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی. تبسم بیگم کو اب رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ انہوں نے زمل کو ارسلان کے لیے کیوں چنا. کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا. انہوں نے سوچا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں اپنی ند فاقرہ سے ہاتھ ملا لیتی. اس کی بیٹی ارسلان کے لیے بہترین تھی، کم از کم وہ میرے اشاروں پر تو ناچتی. اب تو گیم ہی الٹا پڑ گیا. زمل جائیداد لے نہیں رہی، ارسلان دے نہیں رہا، اور شہناز کسی کام کی نہیں رہی. تبسم بیگم کو لگا جیسے ان کے سالوں کی محنت پر پانی پھر گیا ہو. وہ دیکھ رہی تھی کہ فاقرہ اب بھی گھات لگائے بیٹھی ہے کہ جیسی ہی کوئی غلطی ہو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دوبارہ ارسلان کے لیے پیش کر دیں. تبسم بیگم کا اپنا بنایا ہوا جال اب خود ان کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا تھا. زمل کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی کتابوں کو دیکھ رہی تھی کہ ارسلان شاہ کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا. اس نے خاموشی سے وہ لفافہ میز پر رکھا اور زمل کی طرف دیکھا. یہ کیا ہے؟ زمل نے بے رخی سے پوچھا. کھول کر خود دیکھ لو. ارسلان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ تھی. زمل نے لفافہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. وہ اس کی پسندیدہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن فارمز اور کچھ ضروری تعلیمی دستاویزات تھیں. وہ چند لمحوں کے لیے اپنی سانسیں روک گئی. وہ شخص جو اس کی پڑھائی کا سب سے بڑا دشمن بنا بیٹھا تھا، آج خود اس کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ لایا تھا. آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ زمل نے حیرت سے ارسلان کی طرف دیکھا. ارسلان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. زمل، میں کوئی جاہل یا پتھر دل انسان نہیں ہوں. جس دن تم نے بھری محفل میں مجھ سے انکار کیا تھا، اس دن میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی. میں ایک ایسے ماحول میں پلا بڑا ہوں جہاں نہ سنا میری عادت نہیں تھی. اس نے تھوڑا رک کر زمل کی آنکھوں میں جھانکا. میرا وہ رویہ، وہ غصہ اور تمہیں قید کرنا صرف اس لیے تھا کہ میں تمہیں اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا. لیکن ان چند دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے جسم کو تو قید کر سکتا ہوں، مگر تمہاری قابلیت اور تمہارے خوابوں کو مار کر میں خود بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا. اگر تم میرے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ رہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری راہ کی دیوار نہیں بنوں گا. زمل کو پہلی بار ارسلان شاہ کے الفاظ میں سچائی اور تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی. اس کا دل جو نفرت سے بھرا ہوا تھا پہلی بار تھوڑا سا نرم ہوا. اسے احساس ہوا کہ شاید ارسلان اتنا برا نہیں ہے جتنا اس کے رویے نے اسے دکھایا تھا. مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی. زمل نے نظر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا. میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ غلط کہا تھا. ارسلان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی. اب جو ہو گیا سو ہو گیا.
اب ہمیں آگے دیکھنا چاہیے۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ موجود لیٹر کو دیکھنے لگی تھی۔ اگر چند دن جمل کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے، ارسلان نے نہ صرف اسے پڑھائی کی اجازت دے دی تھی بلکہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب زمل کے پیپرز شروع ہوئے تو حویلی کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ارسلان شاہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے زمل کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا۔ وہ گیٹ پر گاڑی روکتا اور کہتا، تمہارے پاس پورا وقت ہے، پرسکون ہو کر پیپر دینا، میں باہر ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ یونیورسٹی کے باہر کھڑا ارسلان شاہ اب وہ پرانا مغرور شخص نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک محافظ بن کر اپنی بیوی کے خوابوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ زمل جب پیپر دے کر باہر نکلتی تو ارسلان کو سامنے پا کر اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آ جاتی جو مہینوں سے غائب تھی۔ واپسی کے راستے میں ارسلان اس سے پیپر کے بارے میں پوچھتا اور زمل چہک چہک کر اسے سب بتاتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، امتحانات کے مشکل دن گزرے اور آج زمل کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ یونیورسٹی کا کانوکیشن ختم ہو چکا تھا اور زمل شاہ نے نہ صرف گریجویشن مکمل کی تھی بلکہ پوری یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا۔ یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے باہر ارسلان شاہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور نہیں تھا بلکہ ایک فخر تھا، اپنی بیوی کی کامیابی پر فخر۔ جیسے ہی زمل کالی گاؤن اور سر پر گریجویشن کیپ سجائے باہر نکلی، اس کی نظر سامنے کھڑے ارسلان پر پڑی۔ خوشی کے اس لمحے میں وہ بھول گئی کہ ان کے درمیان ماضی میں کیا تلخیاں رہی تھیں۔ وہ اپنی تمام تر سنجیدگی پس پشت ڈال کر دوڑتی بھی آئی اور ارسلان کی گلے لگ گئی۔ ارسلان، میں نے ٹاپ کر لیا، میری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ وہ والہانہ انداز میں چہک رہی تھی۔ ارسلان نے اسے سنبھالا، اس کے چہرے پر ایک مسحور کن مسکراہٹ تھی۔ مجھے پتا تھا تم یہی کرو گی زمل شاہ۔ اچانک زمل کو احساس ہوا کہ وہ ارسلان کے بے حد قریب کھڑی ہے، جسے ارسلان کے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک انجانی سی تپش اس کے گالوں پر اتر آئی۔ وہ گھبرا کر تھوڑی پیچھے ہوئی، اس کی رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ ارسلان نے بھی اسے ایک گہری نظر سے دیکھا، دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ گھر چلیں؟ ارسلان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زمل نے صرف سر ہلا دیا اور دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ حویلی پہنچتے ہی بی جان اور شہناز بیگم نے ان کا استقبال کیا۔ زمل گاڑی سے اترتے ہی اپنی ماں کی طرف بڑھی۔ شہناز بیگم خوفزدہ تھی کہ زمل شاید اب بھی ان سے ناراض ہوگی، لیکن زمل نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور اپنا میڈل ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ماما۔ زمل نے پہلی بار اچھے طریقے سے بات کی۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہیں لگا جیسے ان کی کھوئی ہوئی بیٹی واپس مل گئی ہو۔ تبسم بیگم دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب بھی شاید وہ زمل کو ورغلا سکیں گی۔ وہ مسکراتی بھی قریب آئیں۔ دیکھا زمل، میں نے کہا تھا نا کہ ایک بار جائیداد تمہارے ہاتھ آ جائے تو تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ اب تو تم پڑھ بھی گئی ہو، اب ارسلان سے کہو کہ وہ… تبسم چچی، زمل نے دو ٹوک لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ اس کی نظریں اب اتنی مضبوط تھی کہ تبسم کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ اس گھر میں اب جائیداد کی نہیں، صرف رشتوں کی بات ہوگی۔ ارسلان نے میرے خوابوں کو پورا کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ میرا بہترین شریک حیات ہے۔ آپ کو جائیداد کی فکر ہے، لیکن مجھے اب صرف اپنے گھر کے سکون کی فکر ہے۔ تبسم کو لگا جیسے کسی نے ان کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ انہیں صاف دکھ رہا تھا کہ زمل اب ان کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ اپنی سازشوں کو ناکام ہوتا دیکھ کر انہوں نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹانے میں ہی عافیت جانی۔ ارسلان شاہ نے زمل کی طرف دیکھا، جس نے آج اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی سنبھال لیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ زمل اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ بی بی جی،
شاہ جی نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ملازمہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نفیس سا گفٹ باکس تھا جس پر ریشمی ربن بندھا ہوا تھا۔ زمل نے حیرت سے باکس تھاما، اسے کھولا تو اندر گہرے نیلے مڈ نائٹ بلو رنگ کی ایک نہایت قیمتی اور دیدہ زیب ریشمی ساڑی نکلی۔ ساڑی کے کناروں پر چاندی کے تاروں سے باریک کام کیا گیا تھا جو ریشمی میں ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر ارسلان کی مخصوص لکھائی میں درج تھا: تمہاری کامیابی کا جشن ابھی باقی ہے، اسے پہن کر چھت پر آؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ زمل کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ شخص جو کبھی حکم دیتا تھا آج اس سے التجا کر رہا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب ارسلان شاہ سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ اس کی توجہ اور اس کا بتلاوا انداز اسے ایک عجیب سے سرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زمل نے بڑی مہارت سے ساڑی پہنے، نیلی رنگ نے اس کی رنگت کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس نے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو ایک طرف کھلا چھوڑ دیا اور کانوں میں چاندی کے جھمکے پہنے۔ ہلکے سے کاجل اور گلابی لپسٹک نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ جب تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی باغی لڑکی ہے جو کبھی اس حویلی سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ آج وہ خود کو کسی محبت میں مکمل محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی طرف بڑھی جہاں ارسلان نے اس کے لیے ایک ایسی دنیا سجا رکھی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ چھت کا دروازہ کھولتی زمل ٹھٹک کر رہ گئی۔ پوری چھت کو سفید موتیا کے پھولوں اور پیلی دھیمی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں عود اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی جو حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ایک طرف کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام تھا جہاں مومبتیاں اپنی دھیمی لو کے ساتھ رقص کر رہی تھیں۔ ارسلان شاہ سیاہ فریبی سوٹ میں ملبوس منڈیر سے لگ کر کھڑا تھا۔ اس کی پشت زمل کی طرف تھی، لیکن جیسی ساڑی کی سرسراہٹ اور پازیب کی چھن چھن اس کے کانوں پڑی وہ فوراً پلٹا۔ ارسلان کی نظریں زمل پر جم کر رہ گئیں۔ ماشاءاللہ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس نے آگے بڑھ کر زمل کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے آج پھر لاجواب کر دیا زمل۔ ارسلان کا لہجہ اتنا ریشمی تھا کہ زمل کو لگا وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ وہ اسے میز تک لے گیا اور بڑی نزاکت سے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ کھانے کے دوران گفتگو کم تھی اور نظروں کا تبادلہ زیادہ۔ ارسلان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں میں اس کی صورت کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ زمل نے محسوس کیا کہ ارسلان کی نظروں میں اب وہ پرانی شدت اور غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری پیاس اور چاہت تھی۔ کھانے کے بعد ارسلان نے زمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے چھت کے اس حصے میں لے گیا جہاں سے کھلا آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے زمل کی ساڑی کے پلو کو لہرا رہے تھے۔ ارسلان نے زمل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنا شروع کیا۔ زمل، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ چنا تھا۔ میں نے اپنی انا کو تمہارے خوابوں سے بڑا سمجھا تھا، لیکن تم نے اپنی خاموشی، اپنی محنت اور اپنی کامیابی سے میری اس انا کو پاش پاش کر دیا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مزید قریب ہو گیا۔ آج اس آسمان اور ان ستاروں کے سامنے میں ارسلان شاہ اپنی تمام مغرور تاریخ کو پیچھے چھوڑ کر تم سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تم صرف میری بیوی نہیں، تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے مجھے انسان بنانا سکھایا۔ زمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹمٹمانے لگے۔ ارسلان، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے، بہت کڑوی باتیں کی۔ ارسلان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ وہ سب پرانی باتیں تھی، آج صرف میں ہوں اور تم ہو۔ کیا تم مجھے معاف کر کے میرا دل کی ملکہ بننا قبول کرو گی؟ زمل نے شرما کر اپنا سر ارسلان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور دھیرے سے اس کی قمیض کو اپنی مٹھی میں بھیج لیا۔ ارسلان نے اسے اپنی مضبوط حصار میں لے لیا۔ زمل کو ارسلان کے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، وہ دھڑکنیں جو صرف اس کے نام پر دھڑک رہی تھی۔ ارسلان نے نہایت پیار سے زمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی انگلیاں زمل کی ریشمی زلفوں سے کھیل رہی تھی، ان کے درمیان موجود فاصلے اب مٹ رہے تھے۔ ارسلان نے آہستہ سے جھک کر
زمل کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبوت کی۔ زمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ارسلان کے بازو میں خود کو مکمل طور پر محسوس کرنے لگی۔ حویلی کی وہ خاموش رات ان کی نئی زندگی کی گواہ بن گئی، جہاں اب نفرت کے کانٹے نہیں بلکہ محبت کے گلاب کھلنے والے تھے۔ ارسلان نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا اور زمل نے بھی پہلی بار اپنی تمام تر محبت کے ساتھ اس کی قربت کو قبول کر لیا تھا۔